अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। कराची के जलसे में बहुत लोग निकले। मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि कराची का जलसा बिला शक व शुबा पेशावर के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। न सिर्फ ये कि पेशावर के जलसे का रिकॉर्ड टूट गया, बल्कि कराची की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। रोज़नामा ख़बरें के मुताबिक तकरीबन 3 लाख अफराद इस जलसा गाह में मौजूद थे। मैं खुद भी इस जलसा गाह में मौजूद था। इससे पहले भी कराची के बहुत सारे जलसे देखे हैं, लेकिन ऐसा जलसा देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ। इस जलसे की बड़ी अहमियत है। सबसे पहली अहमियत तो ये है, ये देखने की चीज़ है कि इस जलसे में कराची के कोने कोने से लोगों ने शिरकत की। कोई ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की गई थी लोगों को बुलाने के लिए। कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों ने लोगों को पकड़ा हो और जलसा गाह में लेकर आए हो। हरगिज़ नहीं, सब लोग खुद आए हुए थे। और मैं समझता हूँ कि कोई 50 to 60% लोग तो ऐसे थे जो फैमिलीज के साथ आए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर शख्स का रुख जो है वो इस जलसा गाह की तरफ था। ये जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है और इसकी कई वजूहात हैं। देखिए, सबसे पहली अहमियत इस जलसे की ये है कि मैं यकीन से कहता हूँ 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो इमरान साहब के जलसे उस वक्त भी देखे थे, पीटीआई के लोगों का जोश व खरोश उस वक्त भी देखा था, लेकिन आज पीटीआई की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत यकीनी तौर पे 2018 से कहीं ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? क्या इमरान साहब की पार्टी ने कराची में पिछले 4 साल में बहुत काम किया है? हकीकत यह है कि उतना काम नहीं किया जितना लोग चाहते थे या लोगों को जितनी उम्मीद थी। ये एक हकीकत है। क्या इमरान साहब कोई बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का इंतखाबी मंशूर लेकर आए थे कि लोग उसको सुनने के लिए आ गए, उसको देखने के लिए आ गए, उसकी वजह से आ गए, उस उम्मीद के साथ आ गए? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। हकीकत यह है कि लोग इसलिए आए कि आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जलसा पीटीआई का नहीं था, ये जलसा तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये कराची के लोगों के लिए नहीं था, ये जलसा पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए था, सालमियत के लिए था। इसलिए लोग इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे में शरीक हुए। अगर इमरान खान साहब ने आने वाले दिनों में कराची में अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो दे दी तो पीटीआई कराची की सबसे बड़ी और तन्हा कराची की वारिस होगी और तन्हा कराची की नुमाइंदा तंजीम बन जाएगी। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में अर्ज किया था कि पेशावर के जलसे में इमरान खान साहब मुझे बंधे बंधे नजर आए। मैंने कहा था कि वो गुस्से में नजर आए, उनके सीने में एक तूफान छुपा हुआ है। बहुत सी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन किसी मसलहत की बिना पे वो कह नहीं पा रहे थे। इसलिए पेशावर के जलसे में उनकी तकरीर में ये महसूस हुआ था कि वो बंधे बंधे लग रहे थे। लेकिन कराची में, चूंकि कराची और पेशावर के जलसे के दौरान में DGISPR जो हैं उनकी भी एक प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी थी, इसलिए इस जलसे में इमरान साहब ने कुछ जो है वो सवालात उठाए और कुछ सवालात के जवाबात भी दिए जिनका ताल्लुक DGISPR की ब्रीफिंग से था। उन्होंने एक बड़ा बुनियादी चीज़ जो है वो अपनी तकरीर में बताई कि नवाज शरीफ की रवानगी के लिए, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए उन पे दबाव था। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया था
کہ کراچی کے جلسے میں یا لاہور کے جلسے میں وہ بہت سارے واقعات بتا سکتے ہیں یا بہت ساری شخصیات کا نام لے سکتے ہیں، ہر چند کہ انہوں نے اپنا لہجہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ دھیما رکھا، لیکن پھر بھی وہ بہت ساری باتیں جو ہے اپنی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ گئے۔ عدالت کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے عدالت کے حوالے سے جو سوال عمران صاحب نے پشاور میں اٹھایا تھا، کل یہاں بھی اٹھایا، لیکن ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں یہ قلق رہے گا، یہ دل میں افسوس رہے گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا بات تھی جس کی بنا پہ عدالتیں جو ہیں وہ رات 12 بجے کھول دی گئی، اور ایک ایسے جرم کے لیے جو ہونے والا تھا یا نہیں ہونے والا تھا، لیکن محض جرم ہونے کے خدشے کی بنا پہ جو ہے وہ عدالتیں کھول دی گئی۔ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ 9 اپریل کی رات کو ہائی کورٹ آف اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دفاتر رات کو کس کے کہنے پر کھولے گئے اور کیوں کھولے گئے، کس جرم کی اطلاع انہیں دی گئی اور کس نے یہ اطلاع دی اور کس نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کھول دیا جائے۔ 9 اپریل کی رات کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں یہ عرض کیا تھا کہ رات 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن وہ 11 بجے ہی کھول دیے گئے تھے۔ دیکھیے پاکستان میں عدلیہ نے جو ہے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے، بہت اچھے فیصلے بھی کیے، لیکن پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جنہیں سیاہ فیصلوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں اگر آپ کو یاد دلاؤں، 1954 میں مولوی تمیز الدین اسمبلی کے اسپیکر تھے اور گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی کو توڑ دیا تھا، تو مولوی تمیز الدین صاحب جو ہے وہ کورٹ چلے گئے، وہاں انہوں نے اپیل کر دی اس فیصلے کے خلاف، اور پھر نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر صاحب نے جو ہے اس فیصلے کو جائز قرار دے دیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ فیصلہ تھا جس کے اثرات آج تک ہماری سیاست میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سزائے موت کا فیصلہ تھا۔ خود پیپلز پارٹی بھی آج تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی اور اسے ایک سیاسی قتل قرار دیتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ کیا ہے عدلیہ نے، رات کو سپریم کورٹ کھلنے کا جو معاملہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ عدلیہ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اور اب یہ سوال جو ہے یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال اب عمران خان صاحب کا نہیں ہے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام اب آپ سے یہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے ہاتھ باندھے گئے اور اس ملک کی اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو جس طرح لوٹیروں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو منتخب ہونے کا موقع دیا گیا، ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بننے کا موقع دیا جس پر 11 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اسے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ 11 تاریخ سے پہلے ہی وزیر اعظم بن جائے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے جوابات اب پاکستان کے عوام مانگ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جواب کون دے گا، کب دے گا، لیکن یہ سوال اب ختم نہیں ہوگا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پاکستان کی آزادی اور سالمیت وابستہ ہے۔ کون ان چوروں کو واپس لے کر آیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے جوابات متعلقہ لوگوں کو کبھی نہ کبھی دینے پڑیں گے۔ اگر ان باتوں کا جواب نہیں دیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ عوام خود فیصلہ کریں گے۔ اس وقت جب لوگ پورے پاکستان میں عمران صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں تو ان کا فوری مطالبہ یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں۔ دیکھیے اس وقت انتخابات اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہرطور اس بات کے امکانات ہیں کہ ملک تصادم کی راہ پر جا نکلے، اور ظاہر ہے
کہ ہمارے اداروں کے خلاف جس قسم کی منفی مہم چل رہی ہے، خواہ وہ فوج ہو یا عدالتیں ہوں، یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ لوگ نہ صرف یہ کہ عمران صاحب کے بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے وہ اتحادی جنہوں نے عمران خان کو ڈچ کیا، جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ کیا، لوگ ان کے بھی بہت خلاف ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اب میڈیا کی وجہ سے لوگ بہت باشعور ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ 1985 میں جب پہلی مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو وہیں سے کرپشن کا آغاز ہوا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 36-37 سال سے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح منڈیاں سجتی ہیں، کس طرح لوگوں کے ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھ لیا، لہٰذا لوگ ان تمام چیزوں کے شدید خلاف ہیں، اور اسی لیے لوگ عمران خان کے بیانیے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے اپروچ کا فرق کیا ہے، یہاں پہ اپنی ویڈیو ختم کروں گا اس چیز کے ساتھ کہ پاکستان کے دو غیرت مند لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے وزیر اعظم صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر امریکہ آپ سے فوجی اڈے مانگتا ہے ڈرون کے استعمال کے لیے تو کیا آپ اڈے دیں گے؟ جس پہ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ملک کے وزیر اعظم کا جواب تھا۔ دوسرے غیرت مند آدمی DGISPR، جب ان سے یہ اس حوالے سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وزیر اعظم نے اس سوال کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، بالکل درست کہا تھا۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارا جواب بھی یہی تھا۔ لیکن پاکستان کے دو بھکاریوں اور بے شرموں کا جواب کیا تھا؟ شہباز شریف نے کہا کہ نیازی تم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا، ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرا چھوٹا بھکاری، جونیئر بھکاری جو ہے حمزہ شہباز، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ نیازی تم امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہو۔ یہ ہے غیرت مند اور بے شرم پاکستانیوں کا فرق، اور لوگ غیرت مند پاکستانیوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔